अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल ट्रांसमिशन में जो कि आज जारी है 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से, और पाकिस्तान भर में ये दिन मनाया जाता है इंतहाई जोश जज्बे के साथ। लेकिन सवाल ये है कि हम जिस कश्मीर की बात करते हैं, जिसका एक हिस्सा तो आज़ाद करवा लिया गया था, लेकिन मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है वो कई बरस से इंतहाई कशीदा है। एक इतना प्यारा खित्ता, एक इतना खूबसूरत खित्ता जहाँ हरियाली ही हरियाली है, वो गोलियों और बारूद की बदबू से दागदार है। अम की फुलवारियाँ जिस खत्ते में होनी चाहिए थी, वहाँ खून की नहरें बहाई गई। हमने देखा कि कश्मीर के अंदर जो भारतीय मजालिम हैं, जो भारतीय फ़ौज की जानिब से रवा रखे जाते हैं, वहाँ पर पैलेट गन का इस्तेमाल भी किया गया और उनके ऊपर कई मजालिम ढाए गए। लेकिन जो कश्मीरियों की जिद्दोजहद है, जो उनकी कोशिश है, वो अभी तक जारी है और वो इससे आरी नहीं है। और वो ये कहते हैं कि हम आखिरी दम तक, जब तक जान बाकी है, जब तक जिस्म के अंदर एक लहू का खतरा भी बाकी है, जिद्दोजहद आज़ादी लड़ते रहेंगे। और पाकिस्तानियों ने भरपूर हमेशा साथ दिया है कश्मीर की जिद्दोजहद के लिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या जो हम बात करते हैं कि सियासी जमातों की जानिब से, पाकिस्तान की जानिब से जो इक़दामात किए जाते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की अगर बात करें और आलमी बरादरी की अगर बात करें, तो क्या वो काफ़ी हैं? और अभी तक कश्मीर का मसला हल नहीं हुआ, इतने बरस बीत गए, आखिरकार ये मसला हल कब होगा? ये सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज के हम इस ट्रांसमिशन में, इसके प्रोग्राम में। अपने मेहमानों का तारुफ मैं आपसे कराती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम में पैनल का हिस्सा होंगे तज्ज़ियाकार ज़ाहिद हामिद साहब, साथ साथ हमें जमात इस्लामी की जानिब से लियाकत बलोच साहब ने भी ज्वाइन किया है, और जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब जो कि तज्ज़ियाकार हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। और अब से कुछ ही देर बाद मीर वाइस उमर फारूक साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले ज़ाहिद हामिद साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। हम बातें तो बहुत सारी करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जो कश्मीर के लिए जिद्दोजहद आज़ादी है, या उनको हक़ खुद इरादियत की अगर हम उनकी बात करते हैं, तो वो जिद्दोजहद अभी तक नाकाफ़ी दिखाई दे रही है। क्या आप समझते हैं जो इक़दामात किए जाते हैं पाकिस्तान की जानिब से, दीगर बरादरी की जानिब से, काफ़ी हैं वो कश्मीर के लिए? देखिए, यही अलमिया है कश्मीर के जिहाद का कि कश्मीर के पिछले 50-60 साल में हम पाकिस्तानी कौम जिहाद कश्मीर को दुनिया में ब्रांड नहीं कर सकी, इसकी ब्रांडिंग नहीं की गई। तो दुनिया में कश्मीर की कोई ब्रांडिंग नहीं है। आप देखिए कि इस वक्त फ़लस्तीन का जिहाद भी अगर है, तो वहाँ फ़लस्तीनी पूरी दुनिया में उसको बड़ा स्ट्रांगली प्रोजेक्ट करते हैं। गाज़ा पे इसराइल हमले करता है तो पूरी दुनिया में हज़ारों लोग निकलकर मुजाहरे करते हैं। लेकिन जब कश्मीर में जुल्म होता है तो इवन पाकिस्तान की सड़कों पर सिवाय चंद एक सियासी जमातों के कोई लोग सड़क पर नहीं निकलते, क्योंकि पाकिस्तान के लोग भी कल्बी तौर पे, दिली तौर पर अभी तक कश्मीर की तहरीक के साथ वाबस्ता नहीं है। और उसकी वजह यही है कि हमारे तालीमी निज़ाम में, हमारे मीडिया में कश्मीर का कोई जिक्र नहीं है। हम आज के दिन यौम कश्मीर तो मनाते हैं, लेकिन इससे ज्यादा जो प्रैक्टिकल कंट्रीब्यूशन है तहरीक आज़ादी को प्रोजेक्ट करके दुनिया के ग्लोबल स्टेज पर लाने के लिए, आपकी बात को लेकर मैं चाहूंगी कि जनरल साहब की जानिब बढ़ूं कि जो प्रैक्टिकल कंट्रीब्यूशन है, जो आपने नैरेटिव बिल्डिंग की बात की, उसकी जानिब बढ़ती हूँ मैं जनरल साहब की जानिब से। लेकिन हमें मीर वाइस साहब ने ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर, लेकिन उनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले मीर वाइस साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मीर वाइस साहब, आप समझते हैं जो पाकिस्तान में कश्मीर कमेटी कायम की गई है, जिसके चेयरमैन मौलाना फजल रहमान साहब हैं और दीगर लोग भी उस कमेटी का हिस्सा हैं, उनकी जानिब से जो इक़दाम किए जाते हैं वो काफ़ी हैं? मुतमईन है आप उनसे? देखिए, कोशिशें तो जारी हैं, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि हम मुतमईन हैं। मैं समझता हूँ कि काफ़ी कुछ किया जा सकता है। और क्योंकि मैं डिस्कशन में ज़रा लेट शामिल हूँ, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। जो मेरे से पहले जो साहब बात कर रहे थे वो सही बात कर रहे थे कि देखिए, कश्मीर के जो हालात रहे पिछले 5-6 माह में, और जो बदतरीन इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हमने यहाँ देखी, 120 हमारे जवान शहीद किए गए, 300 लोगों की आंखें चली गईं, 10,000 के करीब जख्मी हैं, 12,000 जेल में हैं। तो गोया कि ये एक ऐसा एक ह्यूमन ट्रेजेडी थी जिसको कि हम तवक्का रख रहे थे कि आलमी बरादरी में कहीं ना कहीं इस हवाले से जरूर कोई ना कोई एटलीस्ट कोई हरकत व हरारत होगी, लेकिन वो हमें नहीं मिला। देखें, हम मायूस हो गए कि आलमी बरादरी का जो एक रोल होना चाहिए था, और पाकिस्तान की कोशिशें और काविशें तो रहीं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ज़रा 2 चीज़ों पे बात कर मैं कहूँगा कि काम करने की ज़रूरत है। एक ये है कि देखिए, पाकिस्तान हमारा वकील है, पाकिस्तान इस मसले का फरीक है। एक तो पाकिस्तान को अपनी कोशिशें तेज करनी है, दूसरा ये है कि जो आज़ाद कश्मीर का खित्ता है, फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजन, टेक्निकल रीजन, वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, वो डिस्प्यूट का हिस्सा है। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि वहाँ की लीडरशिप को, वहाँ के
معاملات جو ہیں ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کئی بار یہ ضرور ہمیں سننے میں ملتا ہے کہ بھائی پاکستان اور آزاد کشمیر کی جو ریلیشن شپ ہے وہ اس طریقے سے ڈیفائنڈ ہونی چاہیے تھی کہ بھائی وہاں پہ اٹانومی ہونی چاہیے، وہاں پہ اختیارات ہونے چاہیے. تو یہ لگنا چاہیے کہ بھائی جو ہے وہ یہ ایک ڈسپیوٹ ہے، یہ ایک ٹھیک ہے. لیکن جب عالمی عدالت میں پاکستان کشمیر کے کیس کو لے جائے گا تو وہاں پہ کشمیر کو 14 اگست 1947 کے تناظر میں جب ہم پیش کریں گے تو ان تمام ہسٹری کو ہمیں اس کو ریوزٹ کرنا ہے اور یہ دکھانا ہے دنیا کو کہ دیکھیے پاکستان جو ہے وہ تیار ہے کہ وہ کشمیر کے حوالے سے جب اقوام متحدہ قراردادوں کی بات کرتا ہے تو وہ اس کو ابلانے کے حوالے سے بھی اپنا رول ادا کرنے کے لیے تیار ہے. اور دوسرا یہ کہ عادت ٹھیک ہے. اچھا لیاقت بلوچ صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. امیر بھائی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. لیاقت بلوچ صاحب ہم نے بات کی کہ 1990 کی اگر بات کی جائے تو جماعت اسلامی کی جانب سے بڑی کوشش کی گئی اور اس دن کو رجسٹر کروایا گیا کہ یوم یکجہتی کشمیر منایا جائے اور آج تک یہ دن منایا جاتا ہے. عام تعطیل بھی ہو جاتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ابھی پاکستان کیا کر رہا ہے اور یہ دن ہم منا تو لیتے ہیں لیکن اس کا آؤٹ کم کیا ہے؟ جماعت اسلامی خاص طور پر کیا کری؟ دیکھیں کہ 5 فروری جس میں آج پوری قوم کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کر رہی ہے، قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسے موقع پر کہ جب کشمیر میں اثر نو بیداری پیدا ہوئی، ہزاروں نوجوان لائن آف کنٹرول کو توڑتے ہوئے پاکستان کی طرف آئے، تو اس مرحلے پر ضرورت تھی کہ سیاسی محاذ پر اور سفارتی محاذ پر کشمیریوں سے یکجہتی اظہار کیا جائے. اس وقت سے پوری قوم جو ہے وہ مکمل طور پر کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کرتی چلی آ رہی ہے. اب 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف اور اس کے جبر کے خلاف انسانی حقوق کی تمام تر پامالی کے باوجود کشمیری اپنی آزادی اور حق خود ارادیت کے لیے ڈٹرمن ہے، اس میں کوئی کمزوری نہیں آ رہی. اور برہان مظفر وانی کی شہادت نے بالکل ایک نئی لہر پیدا کی ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ پاکستان میں پاکستان کے عوام نے ہر طرح کی مشکل اور نقصان کو برداشت کر کے کشمیر جو پاکستان کی شہرگ ہے اور کشمیریوں کی جد و جہد کا ہر طریقے سے ساتھ دیا، اس میں کوئی کمی نہیں رکھی. تیسرا پہلو جو ہے کہ وہ عالمی سطح کا ہے، عالم اسلام کے فورمز کا ہے اور خود پاکستان کی حکومت کا ہے. اب عالمی فورم ہے کہ بھی اقوام متحدہ میں قرارداد طے شدہ ہے کہ بھی حق خود ارادیت ملنا چاہیے، وہ عمل کرنے کو تیار نہیں. دوسرا پہلو یہ ہے کہ کشمیری اپنی آزادی کی جد و جہد کو تیز تر رکھے ہوئے ہیں. اب اس کے لیے سفارتی محاذ پر ضرورت ہے. پاکستان کی حکومت جو ہے وہ بار بار تذبذب میں چلی جاتی ہے اور بھارت جب بھی کبھی کشمیری اپنی اس جد و جہد کو ایک بڑی نہج پہ اور ایک بڑی سطح پر لاتے ہیں، وہ ایسی شاطرانہ چال چلتا ہے جس میں بے مقصد مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھتے ہیں اور جو بے نتیجہ رہتے ہیں. بالکل. تو میں چاہوں گی لیاقت بلوچ صاحب یہاں پہ بریک لے لیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یقیناً یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے کہ مذاکرات کی بات کی جاتی ہے، کیا کشمیر کے معاملے پر مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ اور دوسری جانب یہ کہ بھارت جو کشمیر میں آزادی کی تحریک ہے اس کو دہشت گردی کا نام دیتا ہے، جبکہ دہشت گردی اگر بات کی جائے پیلٹ گنز کا اگر استعمال کیا جا رہا ہے، وہاں پر خون بہایا جا رہا ہے، نہتے کشمیریوں کا کرفیو لگا دیا جاتا ہے، لوگوں کو کھانا پانی نہیں ملتا، تو یہ دہشت گردی ہے یا اپنے لیے آواز اٹھانا دہشت گردی ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے. اپنے مہمانوں سے اس کا جواب لوں گی میں رائٹ آفٹر دس بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدید. جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں کہ بھارتی آرمی چیف بپن راوت کی جانب سے کولڈ سٹارٹ کی باتیں کی جاتی رہی، سرجیکل اسٹرائکس کی باتیں کی جاتی رہی، لیکن جو بھارتی فوج ہے اس کے اندر کیا ہو رہا ہے اور جو بھارتی فوج اپنی فوج کے بارے میں اور جو کرپشن کے بارے میں کہہ رہی ہے وہ پورے سوشل میڈیا پر موجود ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں. آپ کو بھی ایک بار دکھاتے ہیں، ذرا پہلے اس پر نظر ڈالیے گا پھر واپس آتے ہیں گفتگو کریں گے اس پر مزید. سنیے گا، ملاحظہ کیجیے. جدوں دلی تے ممبئی سچی سہاری ہوندی آ ساڈی مورچیاں والے نوں تیاری ہوندی آ. بھارت سرکار سب کچھ دیتی ہے، بھارت سرکار کے سب کچھ آتا ہے، اسٹور بھرے پڑے ہیں، لیکن ویسا بازار میں چلا جاتا ہے. کہاں جاتا ہے، کون بکری کرتا ہے، اس کی جانچ ہونی چاہیے. تو میرے کو ڈیوٹی چینج کر دیا گیا ہے. میرے کو ابھی پلمبر ڈیوٹی کے لیے نوٹس کیا گیا ہے کہ آپ پلمبر کی ڈیوٹی
कीजिए। एप्लीकेशन लिखा था कि सेना में ऐसा नहीं होना चाहिए कि जवान जो फाइटर सोल्जर हैं वो अधिकारियों के सहायक है। अब उनके मेम साहब है, कुत्ते टालाना, बूट पालिश जैसे खुशामदीद। यौम यकजहती कश्मीर पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। मुजफ्फराबाद से हमारे नुमाइंदे औरंगजेब जराल हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जानते हैं उनसे कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। औरंगजेब जराल, बताइएगा कि क्या सूरत हाल में बेहतरी आई है मकबूजा कश्मीर की, या अभी तक हालात कशीदा ही हैं? जी, आज यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान को मिलाने वाले तमाम दाखिली और ख़ारजी रास्तों के ऊपर इंसानी हाथों की जंजीर बनाएगी। और इसके अलावा जो मकबूजा कश्मीर के 1 लाख से ज़ायद शोधा हैं, उनकी याद में खामोशी इख्तियार की गई। आज़ाद कश्मीर के लोगों का यौम यकजहती कश्मीर के ऊपर क्या कहना है, मेरे साथ मुख्तलिफ़ तबक़ात के लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगा। नुसरत दुरानी साहिबा जो सियासी और समाजी वर्कर भी हैं, और उसके साथ साथ इन्हें सदर पाकिस्तान से जो है वो सदारती अवार्ड मिला है इंसानी हकूक़ के हवाले से। नुसरत दुरानी साहिबा, आप ये बताइएगा कि क्या कहना चाहेंगी आज के दिन के मौके के ऊपर? मकबूजा कश्मीर की जो तहरीक आज़ादी है उसमें सबसे ज़्यादा जो मुतासर हुई वो ख़वातीन हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी माएँ हैं। और मैं आज के दिन उन 1800 नीम बेवा ख़वातीन को ख़राज अक़ीदत पेश करती हूँ कि जो आज भी ज़ालिम भारतीय फ़ौज के सामने सीना सपर हैं। अब वो वक्त दूर नहीं कि जब मकबूजा जम्मू और कश्मीर को आज़ादी नसीब होगी और इंशाअल्लाह हमारा कश्मीर हमारे साथ होगा। जी, नुसरत रानी साहिबा ने कहा कि वो वक्त दूर नहीं जब मकबूजा कश्मीर भी वो आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान हुर्रियत जम्मू और कश्मीर के आज़ाद कश्मीर चैप्टर के सरबराह मौजूद हैं। उज़ैर अहमद गज़ाली साहब, ये बताइएगा कि आज आप अपने प्यारों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? इस मौका पे मैं ये अहले पाकिस्तान से ये कहना चाहता हूँ कि अहले पाकिस्तान साल के सिर्फ एक दिन 5 फरवरी को नहीं बल्कि साल के 365 दिन उन्हें मसला कश्मीर के हवाले से अपने आप को सामने लाना होगा, सियासी, सफारती, अखलाकी महाज पे, और भारत को इस बात के लिए मजबूर करना होगा कि वो आलमी अदालत के सामने जवाबदेह हो। और जो उसने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर मसला कश्मीर के हवाले से कश्मीरी अवाम से हक़ खुदरादियत और इस्तिस्वाब का वादा किया है, भारत उसको पूरा करने के लिए तैयार हो, और इसके लिए पाकिस्तान की हुकूमत को बहुत आगे बढ़ के काम करना होगा। उज़ैर अहमद गज़ाली साहब के साथ जो हैं वो आज़ाद कश्मीर के सीनियर सहाफ़ी और तजिया नगार और आज़ाद जम्मू कश्मीर सेंट्रल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मरकज़ी सदर इब्रार हैदर साहब मौजूद हैं। इब्रार साहब, 70 साल से ज़ायद अरसा बीत चुका है और आज भी जो है हम आज़ादी की तहरीक लड़ रहे हैं, वहाँ लोग जो हैं वो मर रहे हैं। आज जो जंजीरें बनी, जो चंद 100 लोगों ने जंजीरें बनाई, उसका क्या मैसेज है और कश्मीरियों को उसका क्या फ़ायदा हो सकेगा कि जब आपको शाम को बात ही भूल जाएगी? तो ऐसे नहीं है, इसमें इखलास की और नेकनीयती की और नतीजा खेज़ चीज़ों की ज़रूरत है, जो कि पाकिस्तान की क़यादतों को ना उस तरफ कभी फ़िक्र हुई, ना आज है, ना आइंदा होनी है। बहुत शुक्रिया। इब्रार हैदर साहब ने हमसे बात की। उनका ये कहना था कि अगर हमें मकबूजा कश्मीर की आज़ादी की बात करनी है तो ये पहले तय करना होगा कि क्या हम उस आज़ादी को ऑन कर रहे हैं, उसको अपनी तहरीक मान रहे हैं, और इसके लिए जो है वो हमें यानी कि कुर्बानी देनी होगी। बात जो है उस नारों और या तकरीरों से जो है वो नहीं बनेगी। औरंगजेब जलाल हमें अपडेट कर रहे थे और हमारे मेहमानों ने भी देखा, व्यूअर्स ने भी देखा कि आखिर जो कश्मीर में सूरत हाल है वो कशीदा ही है। आप लोग क्या कहेंगे कि कश्मीर की सूरत हाल आखिर बेहतर कब होगी, क्या हो रहा है वहाँ पे? जिस तरह हमने बात आपको कही कि जंग जीतने से पहले आपको नैरेटिव जीतना होता है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में जब तक आप नहीं जीतेंगे उस वक्त तक आप डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल या मिलिट्री बैटलफील्ड में जीत नहीं सकते। फजलुर रहमान से पूछते थे कि ये अरबों रुपए के दौरे जो कर आया है, इसने कश्मीर के लिए क्या काम किया? सही। तो यानी जो 22 रुकनी कमेटी आपके मुताबिक बनाई गई वो सिर्फ सिंबॉलिक थी। जनरल साहब, उसमें ऐसे लोग रखे गए जिनको फर्क ही नहीं मालूम, और दूसरी जानिब भी कि जिस तरह से आवाज उठानी चाहिए थी, जिस मामले को फैलाना चाहिए था दुनिया भर में, वो नहीं कर पाए। तो लोगों का चुनाव भी गलत है। जब टाइमिंग्स आपके पास होते हैं, सबूत आपके पास होते हैं, तब भी आप नहीं बात कर पाते अक़वाम मुत्तहिदा में, तो फिर आखिरकार हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं इस मामले को? ये मुझसे सवाल किया जी जनरल साहब, आपसे जानना चाह रही हूँ। जी, ये कलमिया है। हमने लोगों को ओबलाइज करने की कोशिश की। हमने सोचा कि ये जो हमारे पास पार्लियामेंट में हमारे साथ लोग हैं उनको बाहर के ट्रिप करवा दिए जाएं, जबकि उनमें से बहुत सारे लोगों को कश्मीर के मामले में बहुत कुछ इल्म नहीं था, पता ही नहीं था, वो जाके वहाँ पे बात नहीं कर सकते। बल्कि एक साहब वापस आए
اور ان سے کو حافظ سعید کے بارے میں کویسچن ہوا تو وہ بڑا معذرت خانہ رویہ انہوں نے اختیار کیا وہاں پہ، اور آ کے یہاں رونا رویا کہ جی میں ان کا کیا جواب دیتا۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو خود ہی مجرم گردان کے باہر جائیں گے تو آپ اپنا موقف کیسے پیش کریں گے؟ بالکل آپ کو اپنے نیریٹو پہ پورا یقین ہونا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کام ہے ڈپلومیٹس کا۔ آپ کے پاس بہت سارے ریٹائرڈ ڈپلومیٹس جو تھنک ٹینک یہاں چلا رہے ہیں، اور تھنک ٹینکس والے لوگ موجود ہیں جو ان باتوں کے اوپر پوری طرح گرفت رکھتے ہیں، حاوی ہیں، وہ آپ کا موقف بہت بہترین جا کے وہاں بیان کر سکتے تھے، لیکن بدقسمتی سے ان کی طرف توجہ نہیں کی گئی اور ان کی جگہ پہ اپنے پارٹی کے لوگوں کو ابلائج کرنے کا یا دوسری پارٹی کے لوگوں کو ابلائج کرنے کا سوچا گیا۔ تو یہی معاملہ کشمیر کمیٹی کا بھی ہے کہ وہاں پہ بھی اگر آپ یہ سمجھیں کہ ایک مذہبی رہنما موجود ہیں لیکن ان کو کشمیر کے معاملات پہ بھی اتنا ہی عبور حاصل ہوگا تو یہ میرا خیال ہے درست نہیں ہے، نتیجتاً وہ کمیٹی بھی اتنی ایفیکٹو نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کشمیر کے معاملے کو شاید اتنا سیریسلی لیا نہیں جا رہا جتنا بڑا یہ ایشو ہے ہمارے ملک کے لیے۔ اب ایشو تو بہت بڑا ہے لیاقت صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سفارتی محاذ پر کون سے ایسے اقدامات ہونے چاہیے جن سے اس چیز میں بہتری آ سکے، اور بہتری نہیں بلکہ ایک فورس مل سکے جس کی بڑی اشد ضرورت ہے کشمیر کی جدوجہد آزادی پر بات کرنے کے لیے، اس کی اویئرنیس پھیلانے کے لیے؟ کشمیری تو اپنے حق اور آزادی کے لیے بالکل بیدار ہیں، لازوال قربانیاں دے رہے ہیں۔ پاکستان کے عوام کی طرف سے بھی کشمیریوں کی مدد اور تعاون میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اسی طرح جو بھارت کا ناجائز قبضہ ہے، غاصبانہ قبضہ ہے، وہ اپنی تمام تر شاطرانہ چالوں کے باوجود دنیا کو دھوکہ دینے میں ناکام ہے اور بار بار عالمی منظر پر یہ چیزیں ابھرتی ہیں۔ جن چیزوں کو ہم لیک کر رہے ہیں یا جن میں ہماری کمزوریاں موجود ہیں، سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ جو ہمارا پورا معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے، اس میں میڈیا ہیں، تجزیہ نگار ہیں، دانشور ہیں، شاعر ہیں، یا ہمارے جو پالیسی ساز ہیں یا ڈیفنس اسٹریٹجک جو معاملات طے کرتے ہیں وہ ایک پیج پر نہیں ہے۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے یونائٹڈ نیشن میں تو تقریر کی، لیکن ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ نریندر مودی ان کے گھر پر ایک گھریلو تقریب پر بھی آ جاتے ہیں اور ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ بغیر ویزوں کے یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ پھر ہم بے بنیاد چیزوں کی تلاش میں بھارت سے مذاکرات کی توقع رکھتے ہیں اور نریندر مودی کے حلف میں بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ خارجہ محاذ پر مذاکرات ہو سکتے ہیں لیاقت صاحب؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بھی خارجہ محاذ پر اصل ضرورت ہوتی ہے کہ تسلسل کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ اپنے موقف کو آپ پیش کریں۔ آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ تجارت کرنی ہے، ثقافت کا تبادلہ کرنا ہے، وفود کے آنے جانے کا سلسلہ جاری رکھنا ہے اور کور ایشو کو آپ بھلا دیں، کشمیریوں کو آپ بھلا دیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو زید حامد صاحب کشمیر کے معاملے پر مذاکرات ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے ایک انٹرنیشنل رول ہے، ایک لا ہے پوری دنیا میں ڈپلومیسی اور ملٹری اسٹریٹجی کا کہ مذاکرات اس وقت ہوتے ہیں، دشمن اس وقت مذاکرات پر آتا ہے کہ جب وہ مجبور ہوتا ہے، جب وہ زخمی ہوتا ہے، جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ مزید نقصان نہیں اٹھا سکتا، اس لیے وہ نیگوشیشن ٹیبل پہ آتا ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ نے انڈیا کو اکنامکلی کوئی نقصان نہیں پہنچایا، آپ تجارت کر رہے ہیں، اس کی انڈین فلمیں بھی کھول دیا آپ نے اس کو کسی اتنا بڑا ٹریڈ اس کے ساتھ آپ کر رہے ہیں جو صرف انڈیا کو سپورٹ کر رہا ہے۔ انڈیا ڈپلومیٹکلی پولیٹیکلی اس پر کوئی دباؤ نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد اسپیشلی وہ سمجھتا ہے کہ اب تو ایک زائنسٹ ایکسس اس کا بن گیا ہے اور وہ مل کر پاکستان پر دباؤ ڈالیں گے۔ اور تیسرا ایکسس ملیٹریلی ہے، یا تو آپ کشمیر کی تحریک آزادی کو اتنا سپورٹ کریں کہ انڈیا مجبور ہو جائے، جس طرح ہوا ابھی وانی کے بعد کہ پورے انڈیا میں آوازیں اٹھنے لگی کہ کشمیر جو ہے وہ انڈیا کو ڈبو دے گا۔ آپ خالستان کو سپورٹ کریں، آپ نیکسلائٹس کو سپورٹ کریں، آپ سیون سسٹر اسٹیٹس کو سپورٹ کریں، آپ وہ کریں کہ جو وہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے ذریعے، ایم کیو ایم کے ذریعے پاکستان کے خلاف کر رہا ہے۔ جب آپ انڈیا کو بلیڈ کریں گے، جب پورے انڈیا میں انسرجنسیز اور بغاوتیں بھڑکیں گی، یہ وہ وقت ہوگا کہ جب وہ نیگوشیٹ کرنے کے لیے آئے گا۔ آپ نے تینوں ایکسس پہ، نہ انفارمیشن وارفیئر پہ اس کو امبیرس کیا، نہ ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل لیول پر، نہ اکنامک لیول پر اور نہ ملٹری لیول پر آپ اس کو بلیڈ کر رہے ہیں۔ یہ اس چارے ایکسس میں نیگوشیشنز کا کوئی چانس نہیں ہے، there is no possibility۔ ٹھیک ہے، اچھا جنرل صاحب ہم بات کر رہے ہیں نیگوسیشنز کی بات ہو رہی ہے، مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، ایک تو کیا پاسبلٹی ہے، اور دوسری جانب سے بات میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اویئرنیس کا بھی فقدان ہمیں دکھائی دیتا ہے، کیونکہ آپ کوئی بھی تحریک کی اگر بات کریں
تو اس کے اندر نوجوانوں کی انوالومنٹ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اگر ہم آج کے بچوں کی بات کریں تو ہمیں اس طرح سے پڑھایا نہیں جاتا میر وائس کے بارے میں, علی گیلانی کے بارے میں, حافظ سعید کے بارے میں اور کشمیر کی جدوجہد کے بارے میں جس طرح سے ہمارے بچوں کو بتانا چاہیے. اور پھر میڈیا ایک بڑا فورم ہے جس کے ذریعے آپ موویز بنائیں, آپ ڈرامے بنائیں. جیسے زید صاحب نے آغاز میں بات کی تھی, تو انڈیا تو وہ کر رہا ہے اور اینٹائی پاکستان موویز بھی وہ بناتا ہے اور اینٹائی کشمیر موویز بھی بناتا ہے, جس میں اپنے آپ کو بڑا کلیئر اور کٹ دکھاتے ہیں کہ ہم ساری جدوجہد کریں اور وہ بجا ہے, اور وہ موویز یہاں پر ہم دیکھتے بھی ہیں. تو یقیناً ایک جو بلڈ اپ ہے وہ پاکستان نہیں کر رہا, جبکہ انڈیا ضرور کر رہا ہے نوجوانوں کا اپنے. ہم جب دیکھتے ہیں کہ مغربی دنیا میں اس معاملے کے اوپر وہ حساسیت نہیں ہے, ان کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے کہ یہ ایک بہت بڑا انسانی المیہ جو یہاں پہ ہو رہا ہے, ان کے ضمیر سوئے ہوئے ہیں, لیکن ضمیر جگائے گا کون؟ یہ پاکستان کا کام تھا. اس میں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس آج کی صورتحال میں اگر ہم دیکھیں تو انسانی حقوق کی پامالی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. جو مغربی دنیا صبح شام انسانی حقوق کی بات کرتی ہے اور خود پامال کرتے ہیں, ان کے ضمیر سوئے ہوئے ہیں, لیکن ان کے عوام تو موجود ہیں. ہم نے ان کے عوام کو متحرک نہیں کیا. ہم چاہتے, ہم اگر کوشش کرتے تو ان تمام مغربی ممالک میں ہم انسانی حقوق کے بہت بڑے بڑے سیمینار کروا سکتے تھے. وہاں پہ یہ ویڈیوز چلائی جا سکتی تھی, تصویری نمائشیں کرائی جا سکتی ہیں جو لوگوں کی آنکھیں چلے گئیں اور ہسپتال بھرے پڑے ہیں. وہاں پہ لوگوں کے انٹرویوز نشر کیے جا سکتے ہیں, ویڈیو چھوٹی چھوٹی بنا کے وہاں پیش کی جا سکتی ہیں, لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کی جا سکتی تھی. اگر پبلک اوپینین موبلائز ہوتا ہے تو وہ لازماً اپنی حکومت کے اوپر کچھ پریشر لائیں گے. ہمارے کہنے پہ ضمیر نہ جاگے, لیکن ان کی اپنی پبلک کا پریشر آئے تو کہیں بات بڑھے گی. یہ ایک بہت بڑی ایکسرسائز تھی, ہم اس میں بہت پیچھے رہ چکے ہیں. اور اسی طرح اس کے قانونی پہلو ہیں, جہاں یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کو امپلیمنٹ کرنے کا مسئلہ ہے, اس کے قانونی پہلو اجاگر کرنے چاہیے تھے. آج دنیا میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قراردادوں میں لکھا کیا ہوا ہے. چنانچہ اگر آپ دنیا ساری سے اچھے اچھے جورسٹ منگوا کے ان کے قانونی سیمینار کرواتے, اور مختلف ممالک میں, یورپ میں بھی, امریکہ میں, اور ادھر بھی پاکستان اور مختلف ممالک میں, مڈل ایسٹ میں, تو لوگوں کو کم از کم پتہ لگتا ہے, ایٹ لیسٹ جو قانونی پیشے سے وابستہ لوگ ہیں ان کو اندازہ ہوتا کہ یہ کتنا بڑا قانونی مسئلہ ہے. دنیا کی بات کر رہے ہیں, میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں اور میں کہہ رہی ہوں یہ بات شاید مجھے زید صاحب بھی سیکنڈ کریں. بالکل بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ دنیا بھر کے اویئرنیس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں لوگوں کو کتنی اویئرنیس ہے. ہمارے جو ینگسٹرز ہیں, ہمارے جو لوگ ہیں, اور آپ نے بھی جس طرح سے کہا کہ سیمینارز ہونے چاہیے تھے, موویز بننی چاہیے زید صاحب, تاکہ جو میڈیا ہے وہ بھی اپنا کردار ادا کرے لوگوں کو اویئر کرنے کا اور اس جدوجہد کو آگے بڑھانے کا. صرف یہ نہیں ہے کہ سفارتی سطح پر ہی سب کچھ ہوگا, بلکہ ہمیں اپنے طور سے بھی بہت کچھ کرنا ہوگا. بات یہ کہ یہ کانسٹنٹ کیمپین ہوتی ہے. آج تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہودی سیکنڈ ورلڈ وار میں یہودیوں کو جو ہٹلر نے مارا تھا, ہزاروں فلمیں اس پر بنا چکے ہیں دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم کتنے مظلوم تھے, اس لیے ہم نے اسرائیل کی ریاست کو بنایا. انہوں نے پوری اسرائیل کی ریاست بنائی اس جواز پر کہ چونکہ ہٹلر نے 60 لاکھ یہودی مار دیے تھے, اس لیے ہمیں اجازت ہے مشرق وسطی میں ظلم کرنے کے لیے. اس کو کہتے ہیں پروپیگنڈا وار, جو وہ کر رہے ہیں. اپنے دشمن سے سیکھ لیں کم از کم کہ کس طریقے سے اپنے خطے کو آزاد کرانے کے لیے ایک انفارمیشن وارفیئر کی مکمل ضرورت ہے. اس کے بعد اس کو فالو کرے گی آپ کی ڈپلومیسی, ملٹری اسٹریٹجی یا فورن پالیسی. یعنی آج کے دور میں اگر ہم بات کریں تو پاکستان انڈیا کے درمیان جو ویپنز ہے وار ہے وہ تو پاسبل نہیں ہے خطے اگر بات کی جائے دونوں جانب سے, کیونکہ دونوں ہی ویل اسٹیبلش اسٹیٹس ہیں. لیکن بات آپ نے بڑی بجا کہی کہ ہم جو وار لڑ رہے ہیں وہ ایسی وار ہے جس میں پروپیگنڈا بھی ہے, جس میں الزامات بھی ہیں, جس میں اپنے آپ کو کلیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس پر ہم بات کریں گے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے لیاقت صاحب سے میں اس کا جواب جاننے کی کوشش کروں گی. ہمارے ساتھ رہیے گا. بات کر رہے تھے جانے سے پہلے کہ ایک کانسٹنٹ کیمپین کی ضرورت ہوتی ہے, اور جو پروپیگنڈا وار ہے آج کے دور میں وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اگر ہم بات کی جائے بغاوت کی اور جس طرح سے ریگولیٹ کرنے کی, تو بھارت نے بڑا افغانستان کو استعمال کیا ہے اور پھر وہ سے اس کو اچیو کرنے میں اپنے ٹارگٹ کو کامیاب رہا ہے. لیکن پاکستان کی جانب سے ہمیں ایسے اقدامات نہیں دکھائی دیے گئے کہ بھارت کو اس طریقے سے جواب دیا جاتا اور کاؤنٹر نیریٹو بلڈ ہوتا. لیکن رمشا میں دیکھیں کہ زاہد احمد صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں, لیکن بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جس سے کوئی مکمل اتفاق ممکن نہیں ہے. جہاں تک معاملہ ہے کہ بھی کشمیری تو جدوجہد کر رہے ہیں, ان کو تو اس مرحلے پر باہر سے کسی چیز کی اگر ضرورت ہے تو سفارتی تعاون کی ہے,
اور عالمی محاذ پر ان کے مقدمے اور ان کو کیس کو پیش کرنے کی ہے، اس لیے کہ عالمی ادارے، خود عالم اسلام، OIC جیسے ادارے نہ فلسطین پر کوئی رول ادا کر رہے ہیں، نہ حلب اور برما کے مسئلے پر کوئی چیز کر رہے ہیں، باقی ممالک میں بھی جو خون رس رہا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے بہت اہمیت کا عامل ہے کہ جب کشمیری قربانیاں دے رہے ہیں، جب کشمیری اپنے موقف کو پوری دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آج سوشل میڈیا ساری چیزوں کو دنیا پر بالکل عیاں کر رہا ہے۔ ہماری ضرورت، جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ جس کی بات بھی ہو رہی تھی کہ انفارمیشن وار ہے، جس میں الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا اور خاص طور پہ جو ایک کلچرل محاذ ہے، اس پر ہمیں بالکل مضبوطی سے اپنے موقف کو لے کے آنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک حکومتیں، ہماری وزارت خارجہ اور اسی طرح پالیسی سازی جو ہے، اس میں کلیئرٹی اگر نہیں ہوگی، اگر ہم 2 قدم چلنے کے بعد بھارت کی کسی شاطرانہ چال میں الجھ کر اپنے آپ کو بلا وجہ بے بنیاد مذاکرات کی ٹیبل پر بٹھا لیں تو اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اگر کشمیری اپنی پوری جد و جہد کو بلڈ کرتے ہیں، اپنے نیریٹو کے ساتھ دنیا کو باور کرواتے ہیں، تو ہم یکدم جو ہے وہ بھارت سے توقع رکھنے لگ جائیں کہ اب وہ مذاکرات شروع کر لیں، ہم مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہمارے سفارت خانے، ہمارا سفارتی محاذ ایکٹیو ہونا چاہیے۔ یہ جو آپ 22 ممبرز کی کمیٹی کی بار بار بات کر رہی ہیں، اس کے جو 4-5 گروپ بنائے گئے تھے، ایک مشاہد حسین صاحب لیڈ کر رہے تھے، ایک اعجاز الحق لیڈ کر رہے تھے، باقی 3 اور تھے۔ ان 2 نے اچھا کام کیا، لیکن باقی جگہوں پر معاملہ یہ ہوا کہ جب ہمارے سفارتی محاذ پر کوئی انفارمیشن نہیں تھی، کوئی میٹیریل نہیں تھا، ہم دنیا کو باور نہیں کرا رہے تھے کہ اس وقت کی کشمیر کی کیا صورتحال ہے۔ وقت نہیں ہے کہ اس کی تفصیل میں جائیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج 5 فروری کو جو یکجہتی کشمیر کا دن ہے، اس کے بارے میں ہمیں ماضی کی تلخیوں، غلطیوں کو سمجھ کے دانشورانہ محاذ پر بھی اور انفارمیشن کے محاذ پر بھی اور سفارتی محاذ پر بھی ایک رائٹ ڈائریکشن میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اور جماعت اسلامی کا یہی موقف ہے کہ ہم ان چیزوں پر الجھنے کی بجائے ہم ایک ایسی کوشش کریں، ایک ایسا نیریٹو پیش کریں، ایک ایسا ماحول پیدا کریں کہ جس میں پوری ملت اور پوری پاکستانی حکومت اور ہمارا خارجہ محاذ کے لیے حکمت عملی ایک ایسے راستے پر بڑھے۔ پیدا ہوگا یا ہم صرف ہر سال یہ یوم یکجہتی کشمیر کا دن ہی مناتے رہ جائیں گے یا کچھ آگے بھی بات بڑھے گی اس سے؟ جیسے لیاقت صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں اس میں وزن ہے، لیکن امپرومنٹ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کوشش جو کر رہے ہیں اگر سمجھیں کہ یہی کافی ہے تو پھر میرا خیال ہے، میرے خیال کے مطابق یہ ناکافی ہے۔ اس سے ہم دنیا کو متحرک نہیں کر سکے۔ چنانچہ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی اسٹریٹجی کو بھی امپروو کریں اور قابل لوگوں کو آگے لے کے آئیں۔ ضروری نہیں ہے کہ سارے پارلیمنٹیرین ہوں، آپ کے وہ لوگ سامنے آئیں جو اس سبجیکٹ کے اوپر پورا عبور رکھتے ہوں اور وہ مختلف جگہوں پہ بات کر سکیں۔ ابھی ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ملک میں اتنے سارے ٹیلی ویژن چینلز ہیں لیکن یہ سارے اردو کے پروگرام کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ آپ کا جو سٹانس ہے آپ کا وہ دنیا تک پہنچتا نہیں ہے۔ دنیا انگلش کی ٹرانسمیشن سنتی ہے، کیوں نہیں پیمرا سب چینلز کے اوپر پابندی لگاتا کہ دن میں 8 گھنٹے کی یا 2 گھنٹے کی 8 گھنٹے کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ انگلش میں ہوگی تاکہ فورنر سن سکیں، آپ کی آواز دوسرے ممالک میں پہنچے، یہاں جو سفارتکار ہیں ان کو پتہ چلے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا سننا چاہتے ہیں۔ تو یہ بڑی ساری ایسی چیزیں جو کرنے والی ہیں اور ہم نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بہت بیسک چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن پر اگر زور دیا جائے تو یقیناً بہت زیادہ بہتری آ سکتی ہے۔ زید صاحب آپ کیا کہیں گے، حل کیا ہے اب آخر اس کا؟ سوال یہ کہ جب ہم ڈسکس کر سکتے ہیں تو حکومت وقت کو یہ باتیں کیوں نہیں معلوم؟ وہاں پہ صرف ایک ہی بات آتی ہے کہ وہ بدنیت ہیں، وہ کرنا نہیں چاہتے۔ انفارمیشن منسٹری کے پاس اربوں روپے کے بجٹ ہے، کشمیر کمیٹی بنی ہے، پرائم منسٹر ہے، فورن آفس ہے، تو وہ یہ بیسک باتیں کیوں نہیں کر پا رہے پچھلے 25 30 40 سال سے کہ جو ہم اس پروگرام میں ڈسکس کر رہے ہیں؟ بات یہ دیکھیے، ہم صرف اپنا نیریٹو بھی بات کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں کرنا چاہیے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ انڈیا میں ایک بڑا سٹرونگ نیریٹو ہے کہ کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے، اور انڈیا جس طرح آپ کے خلاف ایک اگریسو پوسچر لیا ہوا ہے، جس طرح وہ آپ کا پانی بند کر رہا ہے، جس طرح وہ آپ کے ڈپلومیٹک آئسولیشن کر رہا ہے، سعودی عرب اور دبئی آپ نے دیکھا، UAE پورا ان کی طرف اب جا چکا ہے، امریکہ کے ساتھ اس کی الائنمنٹ ہے،
تو آپ چاہیں یا نہ چاہیں یہ انڈیا کی ریکوائرمنٹ بھی ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف ایک جنگ کرے. ہم بے شک یہ کہتے رہے کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے, ہم یو این کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کا حل چاہتے. انڈیا یہ نہیں چاہتا, اس کے نزدیک کشمیر اٹوٹ یو این بھی تو پھر اپنا کردار ادا کرے نا. یو این کی قراردادوں کے مطابق ہم تو حل چاہتے ہیں اور اس کو فالو بھی کرتے ہیں, لیکن یو این پھر اپنا کردار ادا نہیں کرتی نا. جیسا یونائٹڈ نیشن نے مڈل ایسٹ میں کیا کردار ادا کیا ہے؟ 7 مسلمان ملک 5 سال کے اندر اندر کھنڈر بن چکے ہیں, 50 لاکھ مہاجر ہیں, 50 لاکھ شہید ہوئے, 3 اتنے مسلمان ملک. یو این نے کیا کردار ادا کیا؟ اب اس بات کو ہمیں ریئلائز کر لینا چاہیے کہ یونائٹڈ نیشنز ایک ڈیڈ آرگنائزیشن ہے. یہ کسی صورت میں کوئی یو این ریزولوشن امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی. اور دنیا میں جو گلوبل پوزیشننگ ہو رہی ہے, جو الائنسز بن رہے ہیں, ہر کوئی اپنے, جس کو کہتے ہیں پشتوں میں, اخبال بندوبست کے اوپر ہے, اپنے بندوبست کے اوپر ہے. ہم کو خود اپنے اسٹریٹجک الائنسز بنانے, چین کے ساتھ, رشیا کے ساتھ, ایران ترکی کے ساتھ. مسلمان ملک جو ہمارے الائز تھے وہ انڈیا کی گود میں جا رہے ہیں. یہ سب ہمارا فیلئر ہے. اور ہم کو اس کے بعد, جیسے ہم نے کہا, کہ انڈیا پر دباؤ بڑھانا ہے, چاہے وہ ڈپلومیٹک بڑھائیں, پولیٹیکل بڑھائیں, اکنامک بڑھائیں یا ملٹری بڑھائیں. اور جب تک کہ آپ انسرجنسیز اور بغاوتوں کو انڈیا میں سپورٹ نہیں کریں گے, جس طرح کلبھوشن یادیو کی طرح مل کے وہ پاکستان کے اندر کر رہے ہیں, اس وقت تک انڈیا بلیڈ نہیں کرے گا. انڈیا کا خون بہانا ہے آپ نے, چاہے کوئی ایگری کرے یا نہ کرے. کشمیر بزور شمشیر ہی ہو سکتا ہے اور کوئی حل نہیں ہے اس کے علاوہ. جنرل صاحب, کشمیر بزور شمشیر ہی ہو سکتا ہے. یور فائنل کامنٹس, کیا آپ ایگری کرتے ہیں؟ جی دیکھیے, بات یہ ہے کہ دو ملک ہیں, انڈیا اور پاکستان, جو بھی ایٹمی قوتیں ہیں, اور ہسٹری بتاتی ہے کہ 2 ایٹمی قوتوں میں آج دن تک جنگ نہیں ہوئی, کیونکہ دونوں کی میوچل ڈسٹرکشن کا ایک سلسلہ بن سکتا ہے. بالکل بن سکتا ہے. چنانچہ اس خطے میں اگر آپ جنگ کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے پاس رستہ صرف نیگوسیشنز کا رہ جاتا ہے. نیگوسیشنز اس وقت کامیاب ہوگی جب انڈیا کے اوپر دنیا کا پریشر آئے گا اور اس کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی ہر فورم پہ کہ وہ یہاں پہ زبردستی کشمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں, انسانی حقوق کی پامالی کر رہے ہیں, کشمیریوں کی خواہشات کے خلاف وہ وہاں پہ اپنی زبردستی کر رہے ہیں. یہ چیزیں ہیں جو دنیا سے پریشر لانے کے لیے آپ کو کرنی ہوگی. ٹھیک ہے, لیاقت بلوچ صاحب, کشمیر بزور شمشیر ہاں یا نہیں, ایگری کرتے ہیں آپ یا نہیں؟ ٹھیک ہے جناب, آپ کا اپنا ملک کریڈیبل ہو, آپ کی اپنی آواز کریڈیبل ہو, دنیا آپ کو ٹیررسٹ نہ سمجھے. دیکھیں کہ یہ جو نیریٹو یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں دنیا مانے کہ کشمیر کی آزادی کے لیے اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ کشمیریوں کا ایک بھرپور تعاون کیا جائے. لگاتا ہے کہ آپ ٹیررسٹ ہیں اور ہم کوشش اب آپ دیکھیں کہ بھی جو حکومت نے 22 رکنی پارلیمانی کمیٹی بنائی, ان کی بنیادی غلطی یہ تھی کہ بھی انہوں نے صرف اپنے حکمران اتحاد کے لوگوں کو شامل کیا, اپوزیشن کو نظر انداز کر دیا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ بھی یہ جو نیریٹو کی, انفارمیشن وار کی اور یہ ساری چیزیں ہیں, اب وزیر اعظم صاحب کے اپنے نام کی کتاب تو لائبریریوں میں اور اسکولوں میں, کالجوں میں لازم کر دی جائے, لیکن ہم اپنے نصاب میں کشمیر کے مسئلے کو پڑھانے کے لیے تیار نہ ہوں. اب وزیر اعظم صاحب کسی بھی ترقیاتی منصوبے کا افتتاح کرنے جاتے ہیں تو انہیں دھرنا یاد رہتا ہے, انہیں اپوزیشن کی جو گفتگو ہے وہ یاد رہتی ہے, انہیں احتجاج یاد رہتا ہے, لیکن سی پیک کی جو انڈیا مخالفت کر رہا ہے اور دہشت گردی کے نیٹ ورک کو پھیلا رہا ہے, افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر رہا ہے, کلبھوشن کے ذریعے جو ساری چیزیں بے نقاب ہو گئیں, ان کے حوالے سے تو وزیر اعظم صاحب اپنی انٹرنل پالیٹکس میں اپنے آپ کو انوالو رکھتے ہیں, لیکن اس کو لنک نہیں کرتے کشمیر کے حوالے سے بھی اور بھارت کے اس شاطرانہ چالوں کے حوالے سے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کی سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے ہم اپنی قومی پالیسی بنائیں, ہم عالمی برادری کو متحرک کریں, ہم عالم اسلام کو متحد کرنے کے لیے بنیادی کردار ادا کریں. اگر پاکستان, ترکی, سعودی عرب اور ایران ایک پیج پر آ جائیں تو ہم اپنے بہت سارے مسائل حل کر سکتے ہیں, لیکن یہ پاکستان کی حکومت کو بالکل ایک کلیئرٹی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا.
अपनी हिकमत अमली को वाज़े करेंगे। मुसलमान ममालिक का इकट्ठा होना भी जो है वो बहुत अहम है, मुसलमानों की आवाज़ है वो दुनिया भर में उठाई जा सके। और जो बात की लियाकत बलोच साहब ने भी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर हमें बड़ा जोर देना होगा, डिप्लोमेसी को स्ट्रॉन्ग करना होगा यकीनन, ताकि जो प्रोपेगेंडा भारत की जानिब से दुनिया भर में किया जाता है उसका काउंटर नैरेटिव पेश किया जा सके। बहुत सारे इकदाम करने की जरूरत है, जैसे कि हमारे मेहमानों ने कहा छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें मीडिया भी अहम किरदार अदा कर सकता है, सोशल मीडिया भी अहम किरदार अदा कर सकता है, और ख़ास तौर पर यंगस्टर्स को हमारे निसाब के अंदर, हमारी चीज़ों के अंदर, सोशल मीडिया के थ्रू, फिल्मों के थ्रू और ड्रामों के थ्रू ये बताने की ज़रूरत है कि आखिरकार जो कश्मीर की जिद्दोजहद है वो क्या है, और जो एक अरसा लग चुका है जहाँ पर इतना खून बह चुका है उसका सिलसिला अब बंद होना चाहिए। आज यौम यकजहती कश्मीर हम मना रहे हैं और हर साल हम इस तरह से मनाते हैं ताकि कश्मीर की आज़ादी तक पाकिस्तानी जो है वो भरपूर तरीके से साथ देते रहें। प्रोग्राम में तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ज़ैद हामिद साहब ने मुझे ज्वाइन किया, लियाकत बलोच साहब ने मुझे ज्वाइन किया, जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब मेरे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।